गाड़ी रुकने लगी तो मैंने आंखें खोली और अचानक मेरी नज़र ने पुलिस को देखा जो सड़क के दरमियान हमारा रास्ता रोके खड़ी थी। अगर मेरे साथ मोहसिन होता तो मैं इत्मीनान से फ्रांसीसी में कुछ भी कह सकता था, लेकिन मिर्ज़ा गालिब मादरी ज़ुबान के अलावा कोई ज़ुबान जानते थे तो वो हाकिमों की ज़ुबान थी, और हाकिमों की बरादरी का एक नाकाबिले एतबार नमूना हमारे साथ ओवरसियर की शक्ल में मौजूद था। ये तो मामला कुछ गड़बड़ नज़र आता है, मैंने कहा। लगता तो ऐसा ही है कि ये शेरवानी साहब के कायम मुकाम खुसर की अनायत खुसरवाना है, गालिब ने दकीक उर्दू में कहा। उसकी मुराद अंकल रिजवी से थी जो आजकल शहला के वालिद बने हुए थे। इस मुहासरे को तोड़कर निकलना है ओवरसियर साहब, मैंने कहा। क्या तोड़कर निकलना है? ओवरसियर ने कार की रफ्तार अब बहुत कम कर दी थी। ये कैसे हो सकता है कर्नल साहब? आप देखते रहिए कि कैसे होता है, मैंने कहा। हम सब कर लेंगे, लेकिन वो पीछे से गोली मार देंगे, बल्कि गोलियां, ओवरसियर ने कहा। फिर क्या हुआ? मिर्जा गालिब ने कहा। मौत का एक दिन मुअय्यन है। आपका मतलब है कि ख्वाह मैं फोत हो जाऊं मगर गाड़ी को भगा कर ले जाऊं, उनके बीच में से यूं गुजार के ले जाऊं जैसे उनकी गोली मेरे जिस्म से गुजरेगी? ओवरसियर ने तकरीबन रो के कहा। नहीं, आप गाड़ी रोक लें, मैंने कहा। फोत हो आपके दुश्मन, यानी वो सब जो आपको रिश्वत देने पर मजबूर हैं, गालिब ने कहा। गाड़ी रुक गई क्योंकि अब हमारे बिल्कुल सामने सड़क के वस्त में एक पक्का 3 फूलों वाला थानेदार और एक सब इंस्पेक्टर इस तरह खड़े हुए थे जैसे रोड ब्लॉक करने के लिए 2 ड्रम रख दिए गए हों। वो थे भी बिल्कुल ड्रम। अब आप इनसे कहेंगे कि हम महकमाए इनहार के बेलदार हैं। मैंने रिवॉल्वर निकाल के ओवरसियर की गद्दी पर रखा और हटा लिया। यानी आपके मातहत आप हमारा कुछ भी नाम बताएं, लेकिन मौत को मत भूलें, गालिब ने ओवरसियर को दूसरे रिवॉल्वर की झलक दिखा के कहा। ओवरसियर ने सिर्फ एक बार थोड़ा सा सर घुमाया था, फिर शायद उसने समझ लिया था कि गद्दी पर यह धात का ठंडा लिम्ब सिर्फ रिवॉल्वर की नाल का ही हो सकता है। वो इकरार में सर ना हिलाता तो क्या करता। पक्का थानेदार गाड़ी के दाईं तरफ आ गया। वो फूल वाला बाईं तरफ से गालिब के करीब पहुंचा। इन दोनों की नखवत और फिरौनियत के तकब्बुर से बिगड़ी हुई मकरूह सूरत देखकर और उनके हुज्जम पर गौर करने से ये ख्याल आता था कि वो भाई नहीं तो कजन हैं। नीचे आ जाओ, इंस्पेक्टर ने बड़ी तमकनत से ओवरसियर को हुक्म दिया। नीचे कहाँ? गाड़ी के नीचे, मैंने पीछे से कहा और ओवरसियर का कंधा दुबा के उसे नीचे उतरने से रोक दिया। तुम खुद क्यों नहीं आ जाते गाड़ी के नीचे? ये कार के नीचे कैसे आ सकते हैं? गालिब ने मजीद इश्तियाल अंगेजी की। ये ट्रक के नीचे शायद आ जाएं। अपनी अफसरी की ये बेइज्जती देखकर थानेदार इस गुब्बारे की तरह उछला और फट गया जिसे आग पर रख दिया गया हो। उसने आदत के मुताबिक मुझे कुछ रवायती गालियां दी जो आदमी पुलिस में रह के सीखता है। पहले तो मियाँ जी तू नीचे आना, उसने गजबनाक लहजे में गुर्रा के पीछे वाला दरवाजा खोला। तुझे हम उतारते हैं कब्र में। तकरीबन उसी वक्त सब इंस्पेक्टर ने अपने अफसर आला की तकलीद करते हुए गालिब की इज्जत अफजाई की और दूसरी तरफ का दरवाजा खोल लिया। मैं यही चाहता था। खुद गालिब के जहन में भी ऐसी ही स्कीम आई होगी कि वो दोनों हमारे जाल में फंस गए। इंस्पेक्टर का खौफनाक मूंछों वाला भारी भरकम चेहरा मेरे ऊपर आया और उसका हाथ मुझे गिरफ्त में लेने के लिए आगे बढ़ा तो मैं जानबूझ के पीछे हुआ और सीट से चिपक गया। मेरी पुश्त गालिब की पुश्त से लग गई। मैंने पीछे की तरफ जोर लगाना शुरू किया जैसे मैं थानेदार के खिलाफ जिस्मानी मुजाहमत कर रहा हूँ। उससे थानेदार और उसके मातहत के गुस्से में खातिर हुआ इजाफा हुआ। ओए तुम्हारी तो, ओए बाहर निकल कंजर दे पुत्र, मैं कहता हूँ गोली मार दूंगा, थानेदार ने सर अंदर डाल के हाँफते और चीखते हुए कहा। इस वक्त मैं ओवरसियर की हालत नहीं देख सका, लेकिन मुझे यकीन था कि वो अपनी कार की उगबी सीट पर होने वाली इस दहंगा मुश्ती और पकड़ धकड़ से सख्त बदहवास होगा। एक तरफ थानेदार था तो दूसरी तरफ मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक कर्नल। दोनों मुसल्ला थे और दोनों उसको मकतूल कर सकते थे। ये हाथियों से लड़ाई थी जिसमें वो एक हकीर कीड़े की तरह पिस जाने के अंदेशे से दो चार था। मुश्किल ये थी कि दोनों तरफ से कार के दरवाजे पूरे खोल के भी थानेदारान का सीधा अंदर आना नामुमकिन था। उनकी चौड़ाई ज्यादा थी और वो कार में इस तरह घुस सकते थे कि एक साइड इस्तेमाल करें।
یعنی اپنی موت کے گولے جیسے پیٹ کو سامنے رکھیں، پھر کمرے جتنی کمر کو تھوڑا سا نم دیں اور سیٹ پر گر جائیں۔ اگر وہ ایسا کرتے تب بھی سیٹ پر کیسے گرتے جہاں ہم دبکے ہوئے تھے اور ان کے لیے سینگ سمانے کی جگہ بھی نہ تھی۔ نتیجہ یہ کہ وہ کار کے دروازے میں پھنسے ہوئے تھے۔ پیٹ سے نیچے کا حصہ کار سے باہر تھا اور بیکار تھا، اندر تک ان کے ہاتھ پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے ہمیں دبوچ بھی لیا تھا، لیکن ہمیں کھینچ کے باہر نکالنا ان کے لیے چیلنج بن گیا تھا۔ تو کیا ہمیں گولی مارے گا، توپ کے گولے کی اولاد؟ میں نے تھانے دار کی گردن میں باہیں حائل کر دی، وہ اور پھنس گیا۔ ہم تیرے مقابلے میں تو انگور ہیں، تربوز کے بچے، غالب نے کہا، لیکن یہ انگور کھٹے ہیں۔ اوئے چھوڑ مجھے۔ تھانے دار نے سانڈ جیسی گردن کو ادھر ادھر ہلا کے میرے باہوں کے ہار سے نکالنا چاہا۔ سب سے برا حال اوورسیئر کا تھا۔ جناب اجی سنیے، کرنل صاحب، تھانے دار صاحب، یا میرے مولا کس مصیبت میں ڈال دیا تو نے مجھ غریب کو۔ وہ مسلسل بول رہا تھا مگر اس کی سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ بالآخر میں نے محسوس کیا کہ اب تماشا کافی ہو چکا۔ میں نے تھانے دار کے سر کو بالوں سے پکڑ کے، کیونکہ اس کی ٹوپی اس دہنگا مشتی میں پہلے ہی گر چکی تھی، کار کے دروازے اور کھڑکی کے درمیان کی جگہ پر مارا۔ اسی وقت غالب نے سب انسپیکٹر کے سر پر مارنے کے لیے ریوالور اٹھایا تو اس کا دستہ پیچھے میرے سر سے ٹکرایا۔ ابے دیکھ کے یہ اپنا سر ہے، میں نے کہا اور تھانے دار کے سر کو ری باؤنڈ میں دوبارہ اسی جگہ مارا۔ تھانے دار نے پہلے بھینس جیسی آواز نکالی، پھر سب انسپیکٹر بھینسے کی طرح ڈکرایا اور وہ دونوں تقریباً ہم پر گر گئے۔ غالب کی ٹانگ میں شاید درد کم تھا، اس لیے اس نے میرا پورا ساتھ دیا۔ افسران کے کم ترین ماتحت ابھی تک جیپ میں تشریف فرما تھے، کیونکہ انہیں اپنے افسران کے اختیارات اور خطرناک مجرموں سے نمٹنے کی اہلیت پر پورا اعتماد تھا۔ جب میں باہر نکلا تو وہ کچھ نہ کر سکے، کیونکہ افسروں کے ریوالور اب میرے ہاتھ میں تھے۔ ان کا منہ کھلا رہ گیا۔ انہوں نے ایک نظر افسران اعلیٰ کی طرف دیکھا، جن کا نچلا دھڑ کار کے دروازے سے باہر پڑا تھا اور باقی افسر اندر اوندا ہو چکا تھا۔ پھر میرے خونی موڈ کو دیکھا اور ادائے فرض پر لعنت بھیجتے ہوئے جان بچانا بہتر سمجھا۔ جان ہے تو جہان ہے۔ نیچے اترو، میں نے ڈانٹ کر کہا۔ پہلے اپنے تمبورے نیچے پھینک دو۔ غالب نے ان کی دقیانوسی رائفلوں کی طرف اشارہ کیا، جو انگریز کے دور کی نشانیاں تھیں، جن کو وہ ہر وقت سینے سے لگا کے رکھتے تھے، مگر یہ جنگ کے لیے تمبورے سے زیادہ کارآمد نہیں تھے۔ تمبورے بجائے تو جا سکتے ہیں، یہ رائفلیں نہ چلانے کے قابل تھی اور نہ بچانے کے۔ غالب گاڑی میں سے ریوالور نکالے ان کو دیکھتا رہا۔ جو حکم جناب عالی، ایک کانسٹیبل نے کہا جو غالباً پیدائشی حقلاتا تھا۔ مذاق اڑا رہے ہو میرا، غالب نے کہا اور اس کے سر کا نشانہ لے کر اوپر فائر کر دیا۔ میں میری کیا مجال، عالی، جا۔ وہ جیپ سے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس نے اپنی رائفل اپنے قدموں میں ڈال دی تھی، دوسری کی ہڈی کچھ بلند تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اطمینان سے نیچے اترا۔ اپنی رائفل کو اس نے جیپ میں ہی چھوڑ دیا۔ اوورسیئر بھی ہمت کر کے کار سے نکل آیا۔ یہ آپ نے کیا غضب کیا کرنل صاحب، وہ بولا۔ میں غریب آدمی۔ چپ کرو، غریب کے نطفے، میں نے دھاڑ کر کہا۔ دوبارہ خود کو غریب کہا تو بچے یتیم ہو جائیں گے۔ ہمارا راستہ کیوں روکا تھا؟ میں نے واحد ہوش مند کانسٹیبل سے کہا تھا۔ اس لیے کہ تم جیل سے بھاگے ہو، وہ بولا۔ ہم جیل سے بھاگے ہیں، میں نے اور غالب نے ایک ساتھ کہا۔ اور نہیں تو کیا ہم جیل سے بھاگے ہیں؟ کانسٹیبل نے ایک معقول سوال کیا۔ مگر کیا ہم جیل سے بھاگے ہوئے لگتے ہیں؟ غالب نے کہا۔ حلیے سے یا شکل سے یا لباس سے؟ کانسٹیبل نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے حلیہ، صورت اور لباس سب بدل لیا ہے۔ جیل سے کون فرار ہوا ہے؟ میں نے کہا۔ اور کس جیل سے؟ غالب نے پوچھا۔ ایک تو ڈاکو مولاداد عرف پاٹے خان ہے، کانسٹیبل نے کہا۔ دوسرا اس کا ساتھی اور دشمن ہے، زبردست شاہ عرف گورا۔ اور کیا پاٹے خان کالا ہے؟ میں نے کہا۔ نہیں، مگر زبردست شاہ سورج مکھی ہے، کانسٹیبل بولا۔ اس کے بال بھی سفید ہیں اور سارا جسم سفید ہے، برس کے مریض کی طرح، اس لیے وہ گورا ڈاکو مشہور ہو گیا، بالکل گوروں کی طرح لگتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے انگریزوں کی طرح؟ غالب نے کہا۔
کیا ہم دونوں میں سے کوئی ایسا لگتا ہے؟ تم دونوں نے میک اپ کیا ہوا ہے، کانسٹیبل نے قطعی لہجے میں کہا۔ اسے قائل کرنا بہت مشکل تھا کہ ہم وہ مفرور ڈاکو نہیں ہیں۔ ابھی تم نے کہا کہ ساتھی اور دشمن، یہ کیا بات ہوئی؟ باہر وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، کانسٹیبل بولا۔ سبھی جانتے ہیں، مگر جیل سے فرار ہونے میں انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ تم مجھے کچھ پڑھے لکھے لگتے ہو، میں نے کہا۔ میں گریجویٹ ہوں، وہ بولا۔ کوئی اعتراض ہے تمہیں؟ بالکل ہے، BA پاس کیا تھا تم نے پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے، جہاں بیشتر لوگ انگوٹھا ٹیک ہیں، غالب نے کہا۔ پٹھے ان پڑھ ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بولا۔ کماتے کھاتے تو اچھا ہیں، عیش تو کرتے ہیں، BA MA کو کون پوچھتا ہے؟ افسوس نوجوان، میں نے کہا۔ کیا تم حرام اور حلال؟ چلو چلو، یہ فتوے مت دو، کانسٹیبل حقارت سے بولا۔ بہت وعظ سنے ہیں میں نے، بچپن سے جوانی تک سب کی بہت سنی۔ سب منافق اور ریاکار تھے، جو زیادہ نصیحت کرتے تھے وہی زیادہ بدماش نکلے۔ خود تم کون سا حرام حلال کے فرق کو سمجھتے ہو؟ باقی سب بھی تمہاری طرح ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ تم ڈاکو کہلانے لگے ہو اور وہ ڈاکو نہیں کہلاتے۔ بات یہ ہے عزیزم، میں نے متاثر ہو کے کہا، ہم اس وقت تم سے معاشرتی یا معاشی مسائل پر بحث نہیں کر سکتے۔ تمہارے پاس بھی یقیناً ایک دردناک کہانی ہوگی کہ تم نے کس طرح ڈگری لے کر ملازمت کی تلاش میں دھکے کھائے اور کس طرح تمہارے وہ سنہرے خواب خاک میں مل گئے جو اس ڈگری سے وابستہ تھے، اس لیے کہ تمہارے پاس سفارش کا انجن نہیں تھا جو تمہاری زندگی کی گاڑی کو دھکیل کر منزل مراد تک پہنچا سکتا۔ چنانچہ نامراد ہو کے تم نے کوئے ملازمت کا رخ کیا اور کانسٹیبل بن کے حرام کھانے پر کمر باندھ لی، دنیا لے لی اور عاقبت کو چھوڑ دیا۔ یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کانسٹیبل نے آنکھیں جھپکا کے کہا۔ تم ابھی بچے ہو، اپنے برخوردار ہو، میں نے خوش ہو کے کہا۔ یہ کہانیاں تو ایسی ہیں کہ ان پر کوئی فلم ساز فلم نہیں بناتا، کوئی ادیب قلم نہیں اٹھاتا اور کوئی غور نہیں کرتا۔ کسی کو اس مسئلے اور اس سے جنم لینے والے دوسرے مسائل سے اس لیے دلچسپی نہیں رہی کہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں، چنانچہ اس پر نہ کابینہ کے اجلاس میں غور ہوتا ہے نہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں۔ پہلے معاشرے کے 3 حصے تھے، فریاد کرنے والے، فریاد سننے والے اور وہ جن کے خلاف فریاد کی جاتی تھی۔ اب 2 رہ گئے ہیں، کیونکہ فریاد سننے والے بھی وہی ہو گئے ہیں جن کے خلاف فریاد کی جاتی ہے۔ یہ بھی حق فریادی کو حاصل نہیں کہ وہ ملزم کو منصف ماننے سے انکار کرے یا منصف کو ملزم قرار دے۔ معاف کرنا دوست، غالب بولا، ہم ہی وہ بدبخت سیاہ کار ڈاکو ہیں، پارٹے خان یہ ہے اور گورا ڈاکو میں ہوں۔ ہم نے کسی پولیس والے کو آج تک دوست نہ کہا نہ سمجھا۔ میں نے اس کانسٹیبل کو گلے لگا لیا۔ تم پہلے شخص ہو جس نے پولیس میں رہ کے بھی سچ بولنا نہیں چھوڑا، اور تمہارے حالات وہی ہیں جو ہمارے حالات تھے، فرق صرف کل اور آج کا ہے۔ ہم کل ڈاکو بنے تھے، تم آج بنے ہو، لیکن ہو تم ہمارے ہم پیشہ۔ اچھی بات یہ ہے کہ تم خود کو قانون کا محافظ نہیں کہتے بلکہ ڈاکو تسلیم کرتے ہو۔ میں ذرا بزدل تھا اس لیے ڈاکو نہیں بن سکا، نوجوان کانسٹیبل ذرا شرمندہ ہو کے بولا۔ یہ زیادہ ہمت کا کام ہے۔ ہاں، ہم پکڑے بھی جاتے ہیں، میں نے کہا۔ تم پکڑے نہیں جاتے بلکہ ہمیں پکڑتے ہو، ڈاکوؤں کو بھی لوٹتے ہو۔ اب یہ اپنے اوورسیئر صاحب ہیں جو خود کو غریب آدمی کہتے ہیں، حالانکہ یہ کار ڈاکے کی ہے۔ قسم خدا کی خریدی ہے میں نے، اوورسیئر نے شور مچایا۔ میں نے اس کے ایک جھانپڑ دیا۔ کیسے خریدی؟ لاٹری نکلی تھی یا پردادا کا گاڑا ہوا خزانہ مل گیا تھا؟ محنت کرنے والوں کے حق پر ڈاکہ ڈال کے لی تھی یہ گاڑی۔ دیکھو بھائی، اوورسیئر نے ہاتھ جوڑ کے کانپنا شروع کیا۔ میرا کوئی قصور ہے تو بتاؤ، میں نے تو تمہاری مدد کی تھی۔ ہاں، تو تم تسلیم کرتے ہو کہ تم نے ڈاکوؤں کی مدد کی تھی؟ کانسٹیبل نے اسے ایک اور جھانپڑ مارا۔ تم زیر حراست ہو اور ہمیں اجازت ہے۔ میں نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اگر چاہو تو ہمارے ساتھ چلو، غالب نے کہا۔ اس سرکاری وردی کو اتار پھینکو۔ وہ تمام گفتگو کار کی کھڑکی سے سر نکال کے کرتا رہا تھا۔ نہیں سجنوں، میں اتنا جیدار نہیں ہوں، وہ ہاتھ ملا کے بولا۔ میں یہی وردی پہن کے زیادہ آسانی سے اپنا کام کر سکتا ہوں۔ تم لوگ بھی تو نقاب پہنتے ہو، اسے میرا نقاب سمجھ لو۔ جاؤ، بھاگ جاؤ، اس سے پہلے کہ میرے افسر ہوش میں آئیں۔
مگر دیکھو ایسے مت بھاگو، ہم دونوں کو لمبا لٹا جاؤ تاکہ ہم پر تو الزام نہ آئے، اور ہاں بھاگتے وقت یہ جیپ لے جانا، دل تو نہیں چاہتا تم پر ہاتھ اٹھانے کو، میں نے کہا، مگر مجبوری ہے۔ یہ تو بتاؤ کہ تم اوورسیئر صاحب کا کیا کرو گے؟ غالب نے کہا، یہ فالتو ہیں، میں نے کہا، ہمارے لیے اب ان کا کوئی مصرف نہیں رہا، کہو تو قتل کر دوں، کہو تو پولیس کے حوالے کر دوں، اوورسیئر صاحب سے پوچھ لو کہ ان کی کیا مرضی ہے۔ غالب نے کہا، کیا بیان دیں گے یہ؟ میں وہی بیان دوں گا جو تم کہو گے۔ اوورسیئر اب ہکلانے لگا تھا، اس کا بلڈ پریشر یقیناً اتنا بڑھ گیا تھا کہ اسے ہارٹ اٹیک ہو سکتا تھا۔ اس بات کی کیا ضمانت ہوگی کہ بعد میں تم اور کچھ نہیں کہو گے؟ تم کس قسم کی ضمانت چاہتے ہو؟ اوورسیئر بولا۔ اسے اب ذرا بھی شک نہیں رہا تھا کہ ہم ہی پاٹے خان اور گورا ڈاکو ہیں جو بھیس بدل کے اسے مل گئے تھے۔ ایک کانسٹیبل کے سامنے ہم نے تسلیم کیا تھا کہ ہم بھی تعلیم یافتہ ہیں اور گردش حالات نے ہمیں ڈاکو بنا دیا ہے۔ عموماً لوگ چور ڈاکو ایسے ہی بنتے ہیں، شوقیہ کوئی اس پیشے میں قدم نہیں رکھتا، اور ماں باپ جو ہمیشہ اولاد کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کی سوچتے ہیں کسی بھی بیٹے کو ڈاکو بنانے کی پلاننگ نہیں کرتے۔ ضمانت کی فکر چھوڑ دو، میں نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا، تمہارے وعدے کی ضمانت تمہاری جان ہے، اس جان کو تم کسی سیف ڈپازٹ والیٹ میں رکھوا دو، تب بھی ہم نکال کے ضائع کر دیں گے۔ اس کے علاوہ تمہارے بیوی بچے بھی تمہارے وعدے کے ضامن ہوں گے۔ بیوی بچے؟ ان کا میرے معاملات سے کیا تعلق؟ ابھی تو نہیں ہے، لیکن تم نے وعدے کی خلاف ورزی کی تو کوئی نہ کوئی تعلق ہو جائے گا۔ میں نے کہا، تم اس دنیا میں نہ رہے یا وہ اس دنیا کو چھوڑ گئے، بات تو ایک ہی ہے۔ لواحقین اور وارث صرف اثاثوں کے، کوٹھی، کار اور بینک بیلنس کے حقدار نہیں ہوتے، انہیں مرحوم کے قرضے بھی چکانا پڑتے ہیں، ان کے کیے کی سزا بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ میرا مقصد صرف اپنی دھمکی میں اثر پیدا کرنا تھا، ورنہ ایسا نہ ہوا تھا اور نہ ہو سکتا تھا کہ ہم اپنے دشمنوں کے مظالم، ان کی درندگی اور سفاکی کا بدلہ ان کے خاندان والوں سے لیں، ان کی بیویوں کو سزا دیں یا معصوم بچوں کو۔ اپنے بچوں کی زندگی کی قسم کھاؤ، غالب نے کہا۔ پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہارے بچے بھی ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا، بچے ہی نہ ہوں تو 1000 بار قسم کھانے سے بھی کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ میرے 6 بچے ہیں، وہ بولا، 3 لڑکے 3 لڑکیاں، میں ان کی زندگی کی قسم کھاتا ہوں کہ کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ یہ نہیں کہو کہ وہی بتاؤں گا جو مجھے بتایا جائے گا۔ غالب نے اسے ڈانٹا۔ ہاں ہاں وہی کہوں گا، ہمیشہ وہی کہوں گا جو تم کہو گے۔ اچھا تو سنو، میں نے کہا، تم سے ہماری ملاقات ابھی کچھ دیر پہلے اچانک ہوئی تھی، جب ہم نے جنگل سے نکل کر سڑک پر تمہارا راستہ روک لیا تھا۔ ہم نے ریوالور دکھا کے تم کو مجبور کیا کہ تم ہمیں گاڑی میں بٹھا کے وہاں لے چلو جہاں ہم کہیں۔ تم انکار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ تم کو خطرہ تھا کہ یہ دونوں شخص جرائم پیشہ نظر آتے ہیں، یہ تمہارا خون کر کے بھی گاڑی لے جائیں گے۔ ابھی تم مشکل سے 1 میل دور آئے تھے کہ تمہارا راستہ پولیس نے روک لیا، تب تمہیں معلوم ہوا کہ ہم تو جیل سے فرار ہونے والے ڈاکو تھے۔ اس کے بعد تمہاری اور کانسٹیبل کی ایک ہی کہانی ہوگی کہ ڈاکو نے پہلے افسروں کو قابو کیا، پھر تمہیں مارا اور جیپ لے کر فرار ہو گئے۔ چونکہ تم بے ہوش پڑے تھے اس لیے تم نے یہ نہیں دیکھا کہ دونوں ڈاکو کس طرف گئے۔ بیان سمجھ میں آ گیا؟ بالکل آ گیا، میری طرف سے بالکل مطمئن رہیں، اوورسیئر نے کانپتے ہوئے بولا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیں پاٹے خان صاحب، میں ایک غریب۔ اس مرتبہ میں نے اس کے منہ پر الٹا ہاتھ مارا، اس کا ایک دانت ٹوٹ گیا، ہونٹ کٹ گیا اور خون قطرہ قطرہ اس کی سفید قمیض پر گرنے لگا۔ اس نے ایک چیخ ماری اور پھر بوں بوں کر کے مضحکہ خیز طور پر رونے لگا۔ چپ، کیا منحوس کتے کی آواز میں رو رہا ہے؟ غالب نے اسے ڈانٹا۔ وہ ایسے چپ ہو گیا جسے گراموفون ریکارڈ پر سے سوئی اٹھا لی جائے۔ تم پھر بھول گئے تھے کہ تم غریب آدمی نہیں ہو، میں نے کہا۔ جلدی کرو سجنوں، کانسٹیبل بولا، اس موٹے کی فکر مت کرو، اگر اس نے بک بک کی تو ہم اسے اندر کر دیں گے کہ یہ بھی ڈاکوؤں کا ساتھی ہے اور اس نے ڈاکوؤں کی مدد کی تھی۔ تم اب نکل جاؤ، ایک افسر کچھ ہل رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو سب انسپیکٹر کی ٹانگیں ہل رہی تھیں۔ غالب نے پلٹ کے اس کے سر پر ایک وار کیا تو وہ پھر ساکت ہو گیا۔ میں نے اوورسیئر کے ساتھ یہی سلوک کیا، وہ پہلے ہی نیم جان تھا۔ وہ ایک بار گلا پھاڑ کے چلایا اور گھوم کر نیچے گر گیا۔
تم نے سجن کہا ہے، میں نے کانسٹیبل سے مخاطب ہو کے کہا۔ تم پر وار کرنا اچھا تو نہیں لگتا لیکن مجبوری ہے، اس طرح میں الزام سے بچ جاؤں گا۔ وہ بولا، تمہارا اللہ بیلی۔ میں نے اس کی پیشانی پر ریوالور کی نال ماری جس سے ایک لمبا زخم آیا۔ کھال 1.5-2 انچ تک پھٹ گئی اور اس کی پیشانی خون سے تر ہو گئی۔ زخم کی گہرائی زیادہ نہیں تھی مگر دیکھنے میں وہ اوورسیئر اور اپنے افسران سے زیادہ زخمی لگتا تھا۔ میں نے اس کے کپڑے بھی یوں پھاڑ دیے کہ معلوم ہو اس نے سخت مقابلہ کیا تھا۔ اس عمل میں کچھ خراشیں بھی اس کے جسم پر آئیں۔ تھینک یو، وہ بولا، اب مجھے تعریفی سند ضرور ملے گی کہ میں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، اور اطمینان سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ پھر میں نے باقی کارروائی مکمل کی۔ میں نے اوورسیئر کی جیب خالی کی اور کاغذات کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے وہیں پھینک دیا۔ ہکلا کے جیپ سے گرنے والا کانسٹیبل ابھی تک بے ہوش پڑا ہوا تھا، اسے گولی نہیں لگی تھی، چنانچہ مجھے یہ کچھ عجیب سا لگا کہ وہ گولی کی آواز سن کے بے ہوش ہو گیا تھا۔ تمہارا یہ ساتھی کیا یہ واقعی بے ہوش ہے؟ میں نے کانسٹیبل سے کہا۔ کانسٹیبل نے مجھے ایک آنکھ کھول کے دیکھا۔ ہوگا، اسے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ اس وقت بھی شاید مرگی نے ہی اچانک آ لیا تھا۔ مرگی بھی ہکلانے کی طرح ایک دماغی عارضہ ہے۔ میں نے اس کا علاج لوگوں کو جوتی سے کرتے دیکھا تھا۔ معلوم نہیں جوتی سنگھانے کا نسخہ سب سے پہلے کس حکیم افلاطون نے ایجاد کیا ہوگا، مگر میں نے اس سے سچ مچ مرگی کا دورہ ختم ہونے اور مریض کو ہوش میں آتے دیکھا تھا۔ میرے یورپین ساتھی جو لندن میں میرے کلاس فیلوز تھے، ہندوستانیوں کی جہالت اور اوہام پرستی کا بہت مذاق اڑاتے تھے۔ جوتی سنگھانے والی بات بھی ایک بار سخت نزاع کا سبب بن گئی تھی جب ہم نے ایک جرمن لڑکی کو مرگی کا دورہ پڑتے ہی جوتی سنگھا دی تھی۔ میں اور محسن پٹتے پٹتے اس لیے بچ گئے تھے کہ لڑکی ہوش میں آ گئی تھی، تاہم یہ معاملہ اوپر تک گیا تھا کیونکہ عام تاثر ہمارے حق میں نہیں تھا۔ کہا یہی گیا کہ لڑکی کو خود ہوش آیا تھا۔ ہم نے جوتی سنگھا کے گویا سخت بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا۔ اس مرتبہ تو معذرت اور وارننگ پر بات ٹل گئی تھی، لیکن دوسری بار اسی لڑکی کو دوبارہ دوڑا پڑا تو ہم نے چیلنج کیا کہ اب یہ لڑکی خود ہوش میں نہیں آئے گی۔ انڈین طلبہ جو ہمیشہ ہر معاملے میں ہماری مخالفت کرتے تھے ہمارے ساتھ ہو گئے۔ ہم نے پھر جوتی سنگھائی اور لڑکی نے آنکھیں کھول دیں۔ دوسری بار ایک ڈاکٹر نے ہمارا انٹرویو لیا اور سخت حیرانی کا اظہار کیا۔ اس کے خیال میں یہ برین ٹیومر کی ایک بیماری تھی جس کا واحد علاج آپریشن تھا، بشرط یہ کہ ٹیومر ایسی جگہ ہو جہاں سے اس کو کاٹ کے نکالا جا سکے اور جان کو خطرہ نہ ہو، اور آپٹک نرو کے کٹ جانے سے ناقابل علاج دائمی اندھے پن کا اندیشہ نہ ہو۔ ہم نے یعنی پاکستان، ہندوستان کے طلبہ نے متعدد غلط ملت تاریخی نام اور حوالے دے کر ثابت کیا کہ یہ طریقہ علاج صدیوں سے کارگر ہے اور اب تو جوتا ہر مرض کا علاج بن گیا ہے۔ آج جب برسوں بعد یہ بات یاد آئی تو میں ہنس پڑا۔ میں نے ایک تیلی ماچس کی جلائی، پھونک مار کے بجھائی اور فوراً مرگی سے بے ہوش ہو جانے والے کانسٹیبل کے کان پر لگا دی۔ وہ ہلا تک نہیں۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ اس کی بے ہوشی دھوکہ نہیں تھی اور وہ بے ہوش بنا ہماری گفتگو نہیں سنتا رہا تھا۔ اس کی جیب میں سے نقد رقم 125 روپے نکلی اور ایک پیکٹ کیپسٹن سگریٹ کا برآمد ہوا۔ میں نے فوراً ایک سگریٹ کارٹ سے جھانکنے والے مرزا غالب کو پیش کی اور ایک اپنے لیے نکال لی۔ سگریٹ کی کش لیتے ہوئے غالب نے سب انسپیکٹر کی جامع تلاشی لی اور میں نے تھانے دار کی۔ مجموعی طور پر ان کے قبضے سے 22,000 روپے کی خطیر رقم ملی جو ہم نے مال غنیمت اور حلال سمجھتے ہوئے رکھ لی۔ کاغذات وغیرہ ہمارے لیے بھی مصرف تھے، چنانچہ ہم نے وہیں پھینک دیے۔ غالب اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو ہلائے بغیر ہاسا سرگرم رہا تھا، لیکن اب اس کی صورت دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ وہ تکلیف میں ہے۔ میں نے اسے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور جیپ میں منتقل کر دیا۔ جیپ میں مجھے تھرماس اور ناشتے دان نظر آئے۔ یہ ناکہ بندی کرنے والی پولیس پارٹی کا لنچ تھا اور چونکہ پارٹی میں 2 افسر بھی تھے اس لیے ٹفن کیریئر میں ترمال ملنا یقینی تھا۔ کھانے کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے میں نے تھرماس کھولا تو اس میں سے گرم چائے کی دلنواز مہک آئی۔ یہ ڈبل کپ والا تھرماس تھا جس میں دودھ الگ تھا اور سیاہ قہوے میں صرف چینی ڈالی گئی تھی۔ میں نے دودھ کو پھینک دیا اور مگ بھر کے غالب کو پیش کیا۔ میری جیب میں سپرین بھی تھی اور دوسری دوائیں بھی۔ اینٹی بائیوٹک کی پہلی خوراک کو 4 گھنٹے گزر چکے تھے، چنانچہ میں نے غالب کو دونوں دوائیں دے دیں۔
جلدی جلدی چائے کا ایک کپ حلق سے اتار کے میں پھر کار کی طرف گیا۔ یہ گرم چائے نہیں، انتہائی قوت بخش اور جادو اثر ٹونک تھا جس نے مجھے آدمی سے ٹارزن بنا دیا۔ میں نے دوسری سگریٹ سلگا کے ایس آئی کو گاڑی کے اندر کیا۔ پھر مجھے ایک اور خیال آیا۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور اسے باہر نکال لیا۔ اس کی وردی اتارنے میں میرے 5 منٹ بھی صرف نہیں ہوئے۔ یہ وردی مجھے کمر سے بہت ڈھیلی تھی، لیکن میں نے بیلٹ کو ٹائٹ کر لیا اور یہ وردی اپنے انہی کپڑوں پر چڑھا لی جو میں نے پہن رکھے تھے۔ پھر میں نے سب انسپیکٹر کو اسی حالت میں کار کے اندر ڈال دیا جس حالت میں وہ پیدا ہوا تھا۔ فل انسپیکٹر کے ساتھ بھی میں نے یہی سلوک کیا، اسے ماتحت پر ڈال کے کار کو لاک کیا اور چابیاں اپنی جیب میں ڈال لیں۔ وردی میں نے غالب کو تھما دی۔ میں اسے نہیں پہن سکتا۔ غالب نے اپنی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا۔ بعد میں دیکھیں گے، میں نے کہا اور نیچے سے وہ رائفل اٹھا کے جیپ میں ڈال دی جو مرغی زدہ کانسٹیبل کی ملکیت تھی۔ میری رائفل مت لے جانا سجنوں، ہمارے مددگار نے کہا، مجھ پر کیس بن جائے گا۔ ہم اتنے احسان فراموش نہیں ہیں دوست، میں نے کہا اور اس کی رائفل جیپ میں سے اٹھا کے اس کے قریب ڈال دی۔ میرا خیال ہے کہ تم نکل جاؤ گے، وہ بولا۔ تم بہت ہوشیار اور ذہین لوگ ہو، مجھے ایک بات بتاؤ۔ پوچھو، میں نے کہا۔ یہ تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہو؟ وہ بولا۔ مل کے کام کیوں نہیں کرتے؟ اپنی طاقت ایک دوسرے کے خلاف کیوں ضائع کرتے ہو؟ جیسے مل کر جیل سے نکلے ہو ایسے ہی مل کے باہر رہو، فائدہ تمہارا اپنا ہے۔ یہ سبق ہم نے سیکھ لیا ہے، میں نے کہا۔ پھر بھی تمہاری بات یاد رکھیں گے۔ نام کیا ہے تمہارا دوست؟ چھوڑو نام کو، ہمیں کون سا پھر ملنا ہے، وہ بولا۔ اب جاؤ، آج تم نے ہماری مدد کی ہے، میں نے کہا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کل ہم تمہاری مدد کریں۔ تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ ہنسا۔ خیر، میرا نام ہے خدا بخش ولد نور بخش، جب ہم کچھ کریں گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور جیپ میں بیٹھ گیا۔ چابیاں ابھی تک اگنیشن سوئچ میں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے جیپ سٹارٹ کی اور چند منٹ میں ہم 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے رواں تھے۔ خدا بخش کی طرف سے میں مطمئن تھا کہ کچھ دیر میں اس کا کوئی افسر ہوش میں آئے گا تو اسے بھی اٹھا لے گا۔ افسروں کے مقابلے میں اس کی پوزیشن بہت بہتر ہوگی۔ کیسا عجیب آدمی تھا یہ کانسٹیبل بھی۔ تم نے نام پوچھا؟ غالب نے کہا۔ ہاں، خدا بخش، میں نے کہا۔ ہمارے حق میں تو فرشتہ رحمت بن گیا، ورنہ وہ ایسا شخص تھا کہ آسانی سے ہار نہ مانتا، مرنے مارنے پر اتر آتا تو پریشانی میں مبتلا کر دیتا۔ غالباً ذہنی طور پر اسے ڈاکو پارٹے خان اور گورے خان سے ہمدردی ہے، غالب بولا، یا وہ ان سے متاثر ہے۔ ممکن ہے ان کے بھی حالات ویسے ہی ہوں جیسے ہمارے ہو گئے ہیں۔ ہاں، بات صرف زاویے کی ہے کہ کون کسے کس زاویے سے دیکھتا ہے، میں نے کہا۔ قانون کی نظر میں ہم مجرم، قاتل اور ڈاکو ہیں۔ ہماری نظر میں دلاور اور نواب خسرو جیسے دولت مند اور معزز لوگ سب سے بڑے ڈاکو ہیں۔ صرف پولیس میں کیا، ٹھیکیدار بھی ڈاکو ہیں اور ٹھیکے دینے والے افسر بھی ڈاکو ہیں۔ بیشتر محکموں میں بیشتر لوگ اپنے سرکاری فرائض کے سلسلے میں حاصل ہونے والے اختیارات کو ڈاکے ڈالنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ زمیندار اور وڈیرے اپنے مزارعین اور حاریوں کے حقوق پر یہاں تک کہ ان کی عزت پر ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ شریف آدمی کہیں ہے تو روپوش ہے، اپنی جان و مال اور آبرو بچانے کے لیے خاموش ہے اور پناہ کے سوا کچھ نہیں مانگتا۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب کوئی کسی کے حق پر، مال پر، جان یا عزت پر، انصاف پر اور قانون پر ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا، غالب بولا۔ ہم مایوس نہیں ہو سکتے، ہمارا مایوس ہونا ہی شکست کی پہلی علامت ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر وہ دن کب آئے گا، میں نے کہا۔ میں اور تو، محسن اور MRS کے سب خدائی فوجدار، ہم سب احمقوں کی جنت میں تو نہیں رہتے۔ نور چشم، MRS میں صرف ہم ہی نہیں، دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، وہ سب جو ایک یوٹوپیا کے خواب دیکھتے ہیں، کرۂ ارض پر انسانیت کی معراج مانگتے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، کچھ عملاً، کچھ خاموشی سے۔ جو دعا دیتے ہیں وہ بھی تو کچھ کرتے ہی ہیں، ہمارے لیے مورل سپورٹ تو فراہم کرتے ہیں۔ اچھا مرزا صاحب، یہ فلسفہ چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ہم اسی طرح سیدھے چلتے جائیں؟ آگے دوسری پولیس پارٹی بھی مل سکتی ہے، میں نے کہا۔ آگے ایک سڑک سیدھے ہاتھ کی طرف جاتی نظر آتی ہے، گاڑی ادھر موڑ لوں؟ مجھے بالکل اندازہ نہ تھا کہ اس وقت ہم کہاں ہیں،
لاہور ہمارے مشرق میں ہے یا مغرب میں، اور شمال یا جنوب میں ہے تو کتنے فاصلے پر ہے۔ وہ سب سرحد کے قریب کا علاقہ تھا اور مجھے کوئی شبہ نہ تھا کہ وہ نہر مشہور BRB کینال ہوگی، جہاں 65 کی جنگ میں ملک کے ایک جیالے سپوت نے بے مثل جرأت اور شجاعت کا ایک تاریخی کارنامہ سر انجام دیا تھا، جس کی یادگار بھی وہاں موجود ہے، مگر مجھے ابھی تک نشان حیدر پانے والے اس شہید کو خراج تحسین پیش کرنے اور دعائے مغفرت مانگنے کے لیے اس یادگار پر حاضر ہونے کا موقع نہیں ملا تھا۔ سنگرالی بھی ایک بے حد غیر معروف نام تھا اور دوسرے گاؤں بھی ایسے تھے کہ لاہور میں رہ کے میں نے کسی سے ان کے نام تک نہیں سنے تھے، چنانچہ مجھے اپنے صحیح جغرافیائی پوزیشن کا تعین کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی، اگر ہم سیدھے چلتے جاتے تو کسی نہ کسی شاہراہ پر پہنچ جاتے، لیکن سیدھا جانے میں یہ امکان بھی تھا کہ ہم تھانے پہنچ جائیں، ہر پولیس پارٹی میں تو کوئی گریجویٹ کانسٹیبل خدا بخش نہیں ملتا۔